मट्टी के मकान थे और मट्टी की दीवारें थी। सर्दियों में एक धुंध सी छाई रहती थी और अब्बा मरहूम मुझको जुमे के दिन जोहर की नमाज के लिए साथ में उठा लेते थे, जैसे आदमी एक थैली उठा लेता, वैसे उठा के जहाँ वजू करना होता उस पर रहते थे। शायद उस साल ही सर्दी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो हाउस में जो पानी को ऐसे मार के उन्होंने बर्फ़ की हल्की सी एक सतह थी उसको तोड़ के वजू किया। खुद मेरे हाथ मुँह पर जब पानी डाला तो एकदम मालूम हुआ कि बर्फ़ हो गया खुद ही में, और यहाँ गालों पर दरारें पड़ जाती थी, उनमें से खून सा निकल आता था, जैसे कि बच्चों के चेहरे पर सर्दियों में निकल आया करता है। और जैसे जैसे वो पढ़ते रहते थे नमाज, वैसे वैसे मैं भी झुकता रहता था। कभी रुकू में, कभी सिजदे में उन्होंने सलाम फेरा तो मैंने भी सलाम फेर दिया। और उसी माशरे में पला मैं। घर में ऊपर वो कोठा अभी तक देखा नहीं, जाने का वक्त नहीं मिला, लेकिन जाना ज़रूर है वहाँ देखना। छोटी सी गली में वो मकान का दरवाज़ा है छोटा सा, और उसको खोलो तो साथ ही में एक कुआं है और फिर एक जीना सा ऊपर जाता जो कोठे पर चलाता। सर्दियों में धूप हल्की सी, उसमें उस पर शायद दरी और नमदा पड़ा हुआ होता था, और शीर चाय और बाकर खानी होती थी, मलाई होती थी, कुछ खुश्क मेवा होता था, वो खाया करते थे। दादा की पीठ पे चढ़ के मैं बैठ जाता था और वो ऐसे घुटनों के बल न जैसे घोड़ा चलता है वैसे वो चला करते थे। मैं उनकी दाढ़ी पकड़ लिया करता था, और माँ मेरी डांटती थी, फूफियाँ भी डांटती थी, तुम्हारी माँ भी डांटती थी कि क्यों दादा की दाढ़ी पकड़े हुए हो। बहुत ऐसी यादें हैं। और गर्मियाँ अच्छी नहीं लगती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, और अक्सर वो खाना खाने के बाद तहखाने में बहुत बड़ी मुद्दरी डाल के उस तख्त पर सब बच्चों को लिटा दी थी। मेरे ख्याल से पड़ोस के बच्चे भी होंगे ज़रूर। आँखें बंद वो पंखी लेके मेरी फूफी बैठ जाती थी या दादी या कोई भी पड़ोस की कोई खातून आती थी, आँखें बंद। वो सब बच्चे आंखें बंद करके सो जाते थे। मालूम नहीं मेरी क्या मुसीबत थी, मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं आंखें झपकता रहूँ, आँखें बंद, यूसुफ जान आँखें बंद। पहले तो यूसुफ जान आँखें बंद, फिर कहते ओ यूसुफे आँखें बंद कर आँखें बंद कर। बाहर कैफ मेरी आंखें बंद कराते वो खुद सो जाती थी, और वो जब सो जाए तो मैं निकल के दबे पांव बाहर निकलता था। तो इस कदर गर्मी, इस कदर शिद्दत की, मैंने कोई कुत्ता भी नहीं देखा सड़क पर कभी। और सामने उस समय इकट्ठा आया एक ज़ियारत है, जो ज़ियारत है एक बेरी है, कौन है पता नहीं, बेरी है कि नहीं, बेरी है, ढेर लग देना सिर सारे ले गए हो। ते उर्दू में बयान जारी रखो भाई है। इनको ये बज़्म आपकी है। अच्छा, आप अरबी से लेके पंजाबी तक। अच्छा इनको तक, हाँ, और फिर जिस तरह दिल करेगा उस तरह करेंगे, जैसा मंजर जैसा मजमून बढ़ता रहेगा। तो पत्थर लेके मैं वो बेरी से बेर तोड़ा करता था। बेर टूटे या नहीं टूटे, लेकिन जो भी टूटते थे, खैर मैंने एक दिन देखा उसमें से दो मुजाविर जो ज़ियारत के थे वो लड़ते हुए बाहर निकले। लोग कहते थे छाछी है, छाछ पे रहने वाले। तो वो एक डंडा मारे, उन्होंने डांग कहते हैं, डांग वो मगज मारे ढर,
اور اس کی آنکھوں میں سے خون جائے تو آنکھوں میں سے خون پہنچتا تھا اور تب تک وہ دوسرا وار نہیں کرتا تھا، پھر وہ خون پہنچ کے پھر وہ مارتا تھا، اور میں کونے میں جاتا گیا اور لڑتے گئے، بیر بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور وہ دونوں لڑائی بند کر کے میری طرف دیکھنے لگے، اور انہوں نے بھی وہی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں روڈ سخت کلامی سے کام لیا، او ضرور جان دے پتر وہی تھے کہ پیا کرنا دفعہ ہوئے تو سی۔ میں نے کہا یہ لڑتے لڑتے میرے پیچھے کیوں پڑ گئے، جاؤں بھی تو کہاں سے جاؤں، بیچ میں تو وہی کھڑے ہیں اور خون سے شرابور ایک دم باہر کیف ہو گئے، دفعہ ہو دفعہ ہو۔ تو میں بھاگ کے سیدھا گھر آیا، کسی نے نہیں دیکھا، دبے پاؤں اندر گیا، وہ خاتون ایسے ہی سو رہی تھی، میں چپکے سے اٹھ کے اور اس تخت پر لیٹ گیا اور اکثر سوچتا تھا کہ یہاں پڑے جفاکش اور بہت سخت دل لوگ ہیں۔ بمبئی میں جب چھٹیاں ملتی تھی تو ہم لوگ آیا کرتے تھے یہاں، اور کیا کوہرام ہوا، میرے خیال سے محرم کے دن تھے، اور وہ بچے کوئی لاری الٹ گئی تھی، اس سے گر گئے تھے، جوان بیٹے تھے ایک خاتون کے جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، تو ان کی یہاں سب عورتیں گئی کہ وہ لاشیں آئیں، 3 بھائی تھے میرے خیال سے، اور سب عورتیں، ماتم وغیرہ تھا وہاں پر، عجیب ایک کوہرام کا عالم تھا، ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے، پہنچ گئے وہاں۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اور پولیس آ گئی پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے، وہ باہر دروازے محلے کے بند ہو جاتے تھے اور کلہاڑیاں نکل آئیں، معلوم باہر کیا کچھ ہو رہا تھا اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن وہ آدمی آیا بڑی سختی سے سب عورتوں کو بھگایا انہوں نے، جاؤ جاؤ نکلو ادھر سے، اور سارے چلے گئے ادھر سے۔ میں ڈر کے مارے وہ چارپائی کے نیچے چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا، عورتیں ادھر چلی گئیں، وہ آدمی دروازہ بند کر کے وہ پولیس سے نپٹنے چلے گئے، اور میں اور وہ لاشیں۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگے کہ وہ لاش جو ہے اس کی آنکھ جھپک رہی ہے، کبھی لگے اس کا بال ایسے ہل رہے ہیں، بال تھے ان کی، اور تقریباً کوئی ڈیڑھ گھنٹہ ہوگا، لیکن مجھے وہ ایک عمر لگی برابر۔ میں بعد میں جب فلم میں آ گیا اور چھوٹی سی عمر میں ٹریجڈی کرتا تھا، ٹریجڈی عام طور سے ہمارے بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ لوگ پختہ عمر میں آ کے کرتے ہیں، سر لارنس اولیویے، سر جان گیلگڈ، سر رالف رچرڈسن، پال میونی، سب عمر میں پہنچ کر ٹریجڈی کرتے ہیں۔ میں 9 عمری سے ہی ایک ٹریجڈی کا آہنگ سب وہ لیے ہوئے اثر۔ تو جب انگلینڈ گیا وہاں اس پرسنالٹی کریکشن والے مجھ سے پوچھتے رہے، کیونکہ میں دلیپ کمار سے بہت گھبراتا تھا، جہاں کہیں گئے وہاں پر ایک ہنگامہ، سامنے لوگ دوڑے تو میں کہیں جا کے گھر کے اندر چھپ جاتا تھا کہ کیوں یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بڑی پریشانی رہتی تھی اس دلیپ کمار کی وجہ سے۔ اخبار والے آ جائیں تو میں ادھر سے نکل جاؤں، کچھ لوگ باہر آئے، میرے ابا اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ میں فلم میں تھا، لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ لوگ اس کو ملنے آتے ہیں یہ بھاگ جاتا ہے، تو مجھے ایک بات انہوں نے کہی، بڑی اچھی بات تھی، وہ شاید دہراؤں تو اچھی لگے آپ کو۔ انہوں نے کہا دیکھ جس شاخ دکار کے پترے پھل لگ دینا تو وہ چک جاندی ہے، اگر لوگ تنو ملنے آنے تو لوگ تنو ملنے آنے تو کیوں ملنے آنے ایک تو منو پتہ نہیں، شاید انہوں کا دماغ خراب ہونا ہے، لیکن تو ملا کر ضرور انہوں۔ تو یہ عقدہ حل کرتے کرتے انہوں نے مجھے بتایا کہ چونکہ بچپن میں ہی تم نے اتنی خوفزدہ منظر دیکھے ہیں، قصہ خانی کے بازار میں بہت کچھ دیکھا، وہ دہرانے سے قصہ طویل ہو جائے گا، آپ کا سوال جو تھا وہ محدود سا تھا، لیکن میرا جواب طولانی ہو گیا، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ بچپن کی ایسی بہت سی یادیں ہیں
جو اگر میں سمجھوں کہ میں اپنی زندگی کی سوانح عمری لکھوں تو یہ اس کا بہترین حصہ ہوں گے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ رانی اندلیب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ دلیپ صاحب، آپ کافی عرصے کے بعد پشاور تشریف لائے ہیں، آپ کو اس وقت کا پشاور اور آج کا پشاور کیسا لگا؟ کیا تبدیلی محسوس کی آپ نے؟ روحانی طور سے تو ویسے ہی ہے، لیکن معاشرے کی جو ظاہری علامتیں ہوتی ہیں اس میں تبدیلی کافی آ گئی ہے۔ سڑکیں کشادہ ہو گئی، روشیں بڑی اچھی ہیں، اور مکانات ہیں، لیکن مکانوں سے تو ایک معاشرہ نہیں بنتا۔ معاشرہ تو دلوں سے بنتا ہے، اور وہ دل جو ہیں ان کی طباق اور ان کی شفقت اور ان کی دریا دلی، اور اس دریا دلی میں بے ساختہ ہیں سب لوگ۔ اور کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کس قیمت پر میں نے اپنے آپ کو اس معاشرے سے الگ کیا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ایک سوکھی ہوئی پتی بھی اپنی شاخ سے مقررہ وقت سے پہلے گر نہیں سکتی، اور جب اس کا وقت آ جائے تو وہ وہاں رہ نہیں سکتی۔ میرے خیال سے میری زندگی کا سفر اور اس کا محور بھی اوپر والے نے ہی متعین کیا تھا، اسی کے متعلق اور اسی کے حساب سے وہ سفر جاری ہے، اور شاید یقیناً شاید کیا اسی میزان کے حساب سے میں لوٹ کر اسی مقام پر آیا ہوں جہاں سے میری ابتدا ہوئی تھی۔ صاحب، بہت سے آرٹسٹوں کی طرح کیا آپ کو بھی بچپن سے ہی فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا، یا حالات اور واقعات کی ترتیب آپ کو فلم کی طرف لے گئی؟ شوق تو نہیں تھا، 2 ہندوستانی فلمیں دیکھی تھی جب میں فلم میں آیا، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ نہ فلمیں دیکھی ہوں نہ فلموں کا شوق ہو، اور آدمی آ کے اس طرح سے اٹک جائے فلم انڈسٹری میں جیسے کہ ببول کے پیڑ میں کوئی روئی کا پھایا اٹک جاتا ہے، نکالے نہیں نکلتا۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کوئی بھی آدمی ایکٹر بن سکتا، کوئی اس میں دقت نہیں ہے۔ آیا تھا لڑائی کے زمانے میں، لوگوں نے بہت سے پیسے بنائے، بہت روپیہ کمایا، ہم لوگوں نے خوب گنوایا۔ جتنے باغات سب خریدتے تھے ٹھیکہ لیا کرتے تھے، آم کا کئی باغات کی بڑی خریدی تھی وہاں، سنترے کی، اور یہاں کا بھی کام تھا سیب کا۔ وہ باغات میں سامان مال باہر توڑ کے رکھ دیتے تھے، توڑائی کر کے باہر رہ جاتا تھا لے جانے کے لیے۔ ریل کی بکنگ نہیں ملتی تھی کیونکہ لڑائی کے زمانے میں آمد و رفت سب فوجی آمد و رفت تھی، تو جہاں 15-20 ویگن یا 10 ویگن ملتی تھی وہاں پر 1 ویگن 2 دن میں ملے، تو نقصان میں بہت اجڑ گئے سب لوگ، سب چیزیں۔ کم از کم ہمارا معاشرہ جو تھا اس کو بڑا گزن پہنچا، ضرورت محسوس کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ کرنے میں ایک اتفاق کے طور سے اس شعبے میں آ گیا۔ میں نے سمجھا لوگ کہہ دیں گے کہ بھائی معاف کرنا، ہماری غلطی ہو گئی، اب تم جا سکتے ہو، لیکن ابھی تک کسی نے ایسے کچھ کہا نہیں۔ اسی طرح کا
اس سے متعلقہ سوال ایک ہے کہ آج سے 40-45 برس پہلے خاص طور پر مسلمان گھرانوں کے بچوں کا فلموں میں کام کرنا بزرگوں کے نزدیک بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. آج بھی ایسے ہی ہے. آپ کی مخالفت ہوئی اس وقت؟ سخت. کس عنوان سے؟ پوچھئے نہیں پوچھئے نہیں نہ کہہ رہا ہوں، آگے بڑھیے. گد بنتے بنتے رہ گئی. 2 برس تک ابا نے بات نہیں کی. اب وہ اس کمرے میں ہوتے تھے تو ہم ادھر سے باہر جاتے تھے، وہ اس طرف ہوتے تھے تو ہم اس طرف سے باہر جاتے تھے. کبھی کبھی پکڑے گئے. ایک دفعہ پروفیسر دار آئے ہوئے تھے، عربی کے پروفیسر تھے اسماعیل کالج میں، اور پروفیسر دار نے پوچھا کہ ارے یوسف میاں. میں نے کہا السلام علیکم سر. ارے کہاں جا رہے ہو برخوردار؟ تو ہمارے ابا بولے ان سے کیا پوچھتے ہیں دار صاحب، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ الصباح فارسی سمجھتے ہیں؟ فارسی سمجھتے ہیں؟ کہہ لیں ان سے کیا پوچھتے کہاں جا رہے ہیں؟ الصباح چو مردم بکاروبار روند بلا کشان محبت بکوئے یار ہوا. ان سے کیا پوچھتے صاحب؟ حکم کرو جی. آپ ابھی اپنے بچپن کا واقعہ دہرا رہے تھے جی. تو ایک دعا میں نے حضور کے روضے پہ آپ کے لیے کی تھی، اور یقین کیجئے کہ میں یہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کو اس دعا میں شامل کرنا چاہتا ہوں تے دل سے. جب آپ اپنے دادا کا واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ آپ کو گھوڑا بن کے آپ کو کمر پہ بٹھاتے تھے اور آپ ان کی داڑھی پکڑتے تھے، تو میں دعا کرتا ہوں تیرے دل سے، اور ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ بھی ہر نماز کے بعد دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایک چاند سا بیٹا دے اور سارا بھابھی کے بدن سے دے. یہ تو تھی دعا. سوال اب یہ ہے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے 3 دہائیوں سے کہ آپ کام کر رہے ہیں. یقیناً ہر دور میں آپ کے مد مقابل اداکار آتے رہیں گے. آج صدقہ دل سے یہ تو بتائیے کہ کبھی کوئی ایسا مد مقابل بھی آیا جس سے آپ خائف ہوئے ہو، یا جس سے کہ آپ نے اپنے آپ کو کمزور جانا ہو؟ میں ویسے اپنے آپ کو سب سے ہی کمزور سمجھتا ہوں، سبھی سے. اور کام کرنے میں پھر اپنی محنت مشقت اور اپنی ذہنی کاوش جو ہے اس میں مصروف رہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے ایک جس کو کہتے ہیں لڑند، وہ ویسا احساس مجھ میں کبھی نہیں آیا. اور اپنے سے بزرگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے. پرتھوی راج جی ہیں، موتی لال جی ہیں، اشوک کمار صاحب ہیں. ان کی بہت عزت کرتا ہوں میں، اور صدق دل سے عزت کرتا ہوں، کیونکہ یہ سب اچھے آرٹسٹ ہونے کے علاوہ بہت اچھے دل کے لوگ تھے. خاص طور سے اشوک بھیا، اشوک کمار صاحب اور پرتھوی راج جی بہت نیک دل انسان ہیں. اور ان کے ساتھ کام کرنے کا جب موقع ملے تو انسان خود اپنے کام میں اور اس کی مانگ میں اور اپنے اس میں اتنا کھویا رہتا ہے کہ کسی سے بہت متاثر ہو جانا کام کے اندر، جس پیرائے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تقریباً خائف ہو جانے کے برابر ہے، ویسا احساس مجھ میں پیدا نہیں ہوا. ہاں البتہ بعض دفعہ مجھے
یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بڑے بے ساختہ کام کرتے ہیں یہ بڑی ششوپنج میں ڈال دیتے ہیں، عجیب سی کچھ حرکت کر جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے جو انسان کو اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ ایسا کام کریں گے۔ اور کوئی آرٹسٹ کبھی ملے جو اپنے کام کرنے میں بہت اچھے ہیں لیکن اپنے رولز کے انتخاب میں وہ لاپرواہ رہتے ہیں، کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے اکثر ایک آرٹسٹ نے جن کا نام لوگوں کو خاص شاید پتہ بھی نہ ہو، نلنی جیونت، وہ ویسی آرٹسٹ میں نے نہیں دیکھی، وہ پہلے ریہرسل سے ہی اس میں اتنی پختہ کاری، وہ انسٹنکٹ سے اپنے حسیات سے کام کرتی تھی وہ، اور وہ اس قدر پہلے ریہرسل سے ہی مکمل ہوتی تھی وہ ٹائمنگ کے لحاظ سے اور آنکھ کی نظر کے خلوص کے لحاظ سے، بات کی روانی کے لحاظ سے، کہ اس کے ساتھ کام کرنے میں مجھے مشقت یوں کرنی پڑتی تھی کہ محنت کرنی پڑتی تھی اس کے ساتھ بیلنس کرنے میں کام کو۔ ویسے شاید میں آپ کی بات کا تشفی بخش جواب نہیں دے سکا ہوں، اگر نہیں دے سکا ہوں تو آپ مجھے معاف کریں گے، لیکن اس طرح سے میں لوگوں کی عزت بہت کرتا ہوں، لیکن جب سامنے سے اسٹیج پر آ جائیں تو پھر آدمی کھو جاتا ہے اپنے کام میں۔ ویسے ہی ہے کہ جیسے کھیل سے پہلے، چاہے وہ ہاکی کا میچ ہو یا کرکٹ ہو، پہلے شاید آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں جا رہا ہوں، کام کر رہا ہوں۔ کبھی بھی شوٹنگ جب بھی ہوتی ہے تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی ششوپنج اور اندر بہت خلفشار رہتا ہے، کیونکہ اکثر ایسے کہتے ہیں للتا پوار جی آ گئی ہیں، یہ آپ کی ماں ہیں اور یہ مر گئی ہیں اور ان پر آپ آ کے اب ماتم کیجئے۔ اب للتا پوار جی آ کے لیٹ جاتی ہیں وہاں پر، پان کھایا ہو تو ادھر سے سپاری ادھر سے سپاری نکال کے پھینک دیتی ہیں، پھر میک اپ مین پر کچھ غصہ کر دیا، اس کو جھڑک دیا، پھر ساڑی واڑی ٹھیک ٹھاک کر کے وہ لیٹ گئیں کہ وہ مر گئیں۔ اب اس میں ہم جو جا کہتے ہیں کہ جاؤ جی تھوڑی ماں آئے تھے مر گئی تھے اسے ماتم کرو، اور میں دیکھنا کہ وہ تو لیٹی اکھیں بند کر کے، کدی کدی اکھیں کھول کے تو دیکھ لیندی ہے، کدی تو ماں تو ہے ہی نہیں اور مری بھی نہیں گی، اور نہ اسے مرنے کا کوئی امکان ہے۔ اور سچ پوچھو تو اگر ایسا کوئی امکان یا خدشہ ہوئے بھی تو منو کو اتنا سخت صدمہ ہو جائے تو منو ایسا بھی کوئی اندیشہ نہیں گا کہ ماں اپنی تو پھر ماں ہی ہوندی ہے۔ او چی نسبت خاک رب عالم پاک، آدمی کے اندر سے ایک احتجاج پیدا ہوتا ہے کہ کرو تم ڈھونگ جو بھی تم کو کرنا ہو دلیپ کمار، اندر سے یوسف خان کہتا میں نہیں ہوں اس میں شامل، بےہودہ خرافات، ماں بناتے اس کو، یہ ماں ہے، کھانا کتنا کھاتی ہے، پھر جن کو جو کھانا کھلاتے ہیں انہی کو ڈانٹتی ڈپٹتی ہوئی ہے اور بات بات پہ جھگڑتی ہے، تنک مزاجی اس کو دیکھو، اور جس دن پیسہ نہیں ملے اس دن کام پہ بھی نہیں آتی۔ انہیں آپس دیا کرنا تو باہر نہ کھول دینا یہ اخبار والے کو تو منہ بڑا ڈر لگا، جو ہے ہوتا ہے ہی ہے۔